पास क्या है, डेटा डुप्लीकेट होने लग जाएगा, तो हमारे पास डेटा बेस के अंदर इश्यूज पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तो डेटा डुप्लीकेशन बेसिकली इटसेल्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, बट इसकी वजह से हमारे पास क्या है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एक तो स्पेस आपकी ज़ाया हो रही है, ठीक है, दूसरा प्रॉपर डेटा को मैनेज हम नहीं कर सकते, उसके अंदर कुछ आएंगी एनोमलीज आएंगी, आगे चल के लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे एनोमलीज क्या है। एनोमलीज आर बेसिकली द एरर्स एंड मिस्टेक्स, ठीक है, जो डेटा को इनकॉन्सिस्टेंट बना देते हैं। इनकॉन्सिस्टेंट मीन्स डेटा आपका रिलायबल नहीं रहता। अब छोटी सी एग्जांपल मैं यहाँ देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं कि डेटा डुप्लीकेशन की वजह से क्या इश्यूज पैदा हो सकते हैं। थोड़ी सी एग्जांपल मैं छोटी सी दे दूँ। अब फ़र्ज़ कर लें हमने यूनिवर्सिटी की डेटाबेस बनाई हुई है, उसमें स्टूडेंट्स का हमने लेट्स से दैट हमने रिकॉर्ड स्टोर करना है, डेटाबेस नहीं है, फाइल सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब आपका डेटा किस किस को चाहिए, आपका डेटा एग्जाम डिपार्टमेंट को भी चाहिए, आपका डेटा एडमिशन सेल को भी चाहिए, ठीक हो गया, आपका डेटा टीचर्स को भी चाहिए, उन्होंने रिजल्ट बनाना है। तो आप फ़र्ज़ कर लें कि 3 जगह पे आपका जो BScs 4 क्लास है उसका 3 जगह पे डेटा रिक्वायर्ड है। हम क्या करेंगे, लेट्स से हमने एक्सेल की फ़ाइल एडमिशन वालों को भी सेंड कर दी, हमने एडमिशन की फ़ाइल एग्ज़ाम में भेज दी, हमने आपकी एडमिशन का डेटा जो है वो हमने टीचर्स को भी दे दिया है। कल को एक स्टूडेंट आप में से उठ के आता है, फ़र्ज़ कर लें कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, लुकमान भी हो सकता है, अनस भी हो सकता है, कोई भी आप में से, अली अहमद, कोई भी स्टूडेंट आपकी क्लास में से हो सकता है, एनीवन, उसके नेम के अंदर कोई मिस्टेक है स्पेलिंग के अंदर, ठीक है, एक आध स्पेलिंग उसका गलत है, तो क्या होगा कि वो आया, उसने कहा कि नेम मेरा करेक्ट कर दें। अब हम क्या है कि हम उसका नेम के अंदर करेक्शन करेंगे, अब हम भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता कि हमने उसका डेटा कहाँ कहाँ हमने उसका डेटा भेजा हुआ है। हम फ़र्ज़ कर लें उसका डेटा सिर्फ और सिर्फ हम एग्ज़ाम में सेट करा देते हैं, एडमिशन में उसका रिकॉर्ड क्या है कि वैसा का वैसा ही क्या है, गलत स्टोर हुआ पड़ा है। तो उस वजह से क्या चीज़ होगी जी, हाँ, उस वजह से क्या होगा कि हमारे पास, अब यहाँ पे देखें क्या वो डेटा में उसके इश्यूज आ गए हैं। एक सेकंड बच्चे, आप लोग वेट कीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास देखें, अब स्टूडेंट का नाम क्या है, इनकॉन्सिस्टेंट हो गया, रिलायबल नहीं रहा ना, कि हमने एक जगह पे नेम उसका चेंज कर दिया है, बाकी दो जगह पे नेम उसका हम चेंज करना भूल गए। तो अब कल को क्या है कि डाउट पैदा हो गया ना, एक तरह से डाउट आ गया है कि उसका नेम मतलब एक्चुअल नेम उसका क्या है। तो ये वो एक छोटी सी बुनियादी एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया है कि जो डेटा डुप्लीकेशन की वजह से रेज हो रही है। अगर डेटा डुप्लीकेट ना होता, अगर डेटा की सिंगल कॉपी होती, एक ही जगह पे आपका रिकॉर्ड स्टोर पड़ा होता, तो वहाँ पे हम चेंज करते, बाकी सारे यूज़र उसी जगह से उस रिकॉर्ड को एक्सेस कर रहे होते, तो क्या था कि कोई मसला पैदा नहीं होना था। तो ये हमारे पास बेसिकली डेटा डुप्लीकेशन की वजह से इनकॉन्सिस्टेंसी आ जाती है, रिकॉर्ड आपके डाउट में चले जाते हैं कि डेटा कौन सा डेटा सही है और कौन सा डेटा आपके पास गलत है। तो डेटा की कोशिश करें कि डेटा की एक ही कॉपी, मतलब बैकअप होना अलग चीज़ है, बैकअप में आप उस डेटा को सिक्योर करने के लिए उसकी कुछ कॉपीज बना के किसी लोकेशन पर रख देते हैं। फिर यहाँ पे भी कंसेप्ट बीच में आ जाता है। आजकल क्या चीज़ है, बैकअप भी किस फॉर्म में होता है, सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में होता है। बैकअप, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि जी आज आप कोई काम कर रहे हो, जी शाम हुई है, उसको आपने उठा के एक यूएसबी में कॉपी कर लिया, उसको आपने डेटा को उठा के आपने किसी और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में रख लिया, ऐसा आप लोग कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ के भी क्या है, हमारे पास ड्रॉबैक्स हैं। क्या है, ड्रॉबैक्स हैं। यहाँ पे डेटा की मल्टीपल कॉपीज बन रही हैं, डेटा की अंदर रिडंडेंसी हो रही है, ठीक है, डेटा डुप्लीकेट हो रहा है। कल को आप फर्ज कर लें भूल जाएं, इंसान है ना, इंसान भूल सकता है। आपने क्या किया, आप कोई अपना इंपॉर्टेंट असाइनमेंट बना रहे हैं, उसकी आपने कॉपीज बना के 3-4 जगह पे रख ली कि बड़ी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है या बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, तो कल को मेरा ये डिलीट ना हो जाए, आपने उसकी मल्टीपल क्या है कि कॉपीज बना ली। और फिर कल को जब आपने वो यूज़ करना है, आपको याद ही नहीं रहता कि भाई कौन से वाली कॉपी इनमें से क्या थी कि वो लेटेस्ट है और कौन सी वाली कॉपी इनमें से मतलब पुरानी है, ठीक हो गया, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो बैकअप बनाने का तरीका कार ये होता है कि बैकअप आपका सिंक्रोनाइज्ड हो। सिंक्रोनाइज मतलब ये है कि जिस वक्त आप एक्चुअल डेटा के अंदर चेंजेस कर रहे हो ना, तो जो बैकअप आपने बना रखा है उस बैकअप के अंदर भी चेंजेस वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, क्या है, टाइम के साथ वो क्या है कि रिफ्लेक्ट हो रही हैं। दैट थिंग इज बेसिकली कॉल्ड द पैरेलल सिंक्रोनाइजेशन। हम इसे क्या कहते हैं, टर्म ये आप लोगों ने याद रखनी है, आगे चल के काम आएगी बच्चे। पैरेलल सिंक्रोनाइजेशन, कि हम
جیسے جیسے ایکچوئل ڈیٹا کے اندر ہم لوگ چینج لا رہے ہیں تو ہمارے پاس جو اس کا بیک اپ ہم نے کہیں پہ رکھا ہوا ہے، کلاؤڈ پہ بھی ہو سکتا ہے، کلاؤڈ اسٹوریج ہمارے پاس ہو سکتی ہے، مطلب آن لائن بیک اپ کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ چینجز اس کے اندر ریفلیکٹ ہونے چاہیے. گوگل ڈرائیو کے اندر جو آپ لوگ ڈیٹا رکھتے ہو وہ سنکرونائز ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے جو موبائل فون کے اندر کانٹیکٹس ہیں، اگر آپ لوگوں نے اس کو کیا ہے کہ بیک اپ اس کا بنایا ہوا ہے، گوگل ڈرائیو کے اندر بنایا ہوا ہے، تو جیسے آپ کوئی نیو کانٹیکٹ ایڈ کرو گے یا ریموو کرو گے تو گوگل کے اوپر بھی اس کے اندر چینجز کیا ہیں کہ وہ فوراً ہی ریفلیکٹ ہو جائیں گی، مطلب وہاں بھی ایڈ یا ریموو گوگل کے اندر بھی وہ فوراً ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا، تو اس چیز کا آپ لوگوں نے اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے خیال رکھنا ہے. تو بیک اپ مطلب کیا ہونا چاہیے؟ پیرللی سنکرونائزڈ فارم میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو فائل سسٹم کا دوسرا ایشو اس کے اندر آ گیا ہے ڈیفیکلٹی ان ایکسیسنگ ڈیٹا. تو ڈیٹا کی ایکسیس کے اندر بھی ایشوز ہیں ہمارے پاس، کیونکہ فائل سسٹم جو ہے ایکسل ہو گیا یا ورڈ ہو گیا، کوئی بھی فائل سسٹم ہو گیا، وہ ایزلی شیئریبل ہمارے پاس نہیں ہوتا. آپ نے اس کو پراپر ایکسیس نہیں کر سکتے. ایکسیس کا سوری یہاں پہ اچھا شیئرنگ نہیں، ایکسیس کی بات کر رہا ہے، ایکسیس کی بات کر رہا ہے کہ ہمارے پاس وی نیڈ ٹو رائٹ اے نیو پروگرام ٹو کیری آؤٹ ایچ نیو ٹاسک. تو ہمیں اس کا اسٹرکچر جو ہے نا وہ اس کا ڈیڈیکیٹڈ اسٹرکچر ہوتا ہے ہر فائل کا اپنا ایک طرح سے. تو ہمیں اس میں کوئی بھی چینجز کرنی ہے تو ہمیں الگ سے سمجھ لیں کہ اس کے لیے کوئی ایک نیا پروگرام لکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، کل کو آپ کہتے ہیں کہ میں ابھی تک ایکسل کی فائل میں نے بنا کے رکھی ہے، کوئی نئی اس میں ڈیٹا انٹر کرنا چاہتا ہوں، تو نیا ڈیٹا انٹر کرنے کے لیے آپ کو اس کے ایکسل کی فائل کا ایک تو پہلے اسٹرکچر چینج کرو گے، پھر وہ جو پروگرام آپ نے لکھا ہے جس میں سے ڈیٹا آپ جس کے تھرو ڈیٹا لے کے آ رہے ہو اس کا بھی اسٹرکچر آپ لوگوں کو چینج کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ڈیٹا آئسولیشن ہو رہی ہے، بہت ساری فائلز بن رہی ہیں، ہر ایک فائل کا الگ الگ سا کیا ہے فارمیٹ ہے ہمارے پاس. اس کے بعد انٹیگریٹی پرابلمز آ جاتی ہیں. انٹیگریٹی پرابلم کیا ہے؟ اب جیسے کہ انٹیگریٹی کانسٹرینٹس، کانسٹرینٹ مطلب کچھ رولز، واٹ از بیسیکلی کانسٹرینٹ؟ کانسٹرینٹ از بیسیکلی رول ہے، اس کو ہم رول کو کہتے ہیں کانسٹرینٹ. تو کیا چیز ہے کہ کنڈیشن ہے. اب فرض کر لیں آپ نے ایکسل کی شیٹ بنائی ہے، اس میں آپ نا یوزر کے بیلنس لکھ رہے ہیں، مطلب بیلنس مطلب کہ ان کے پاس کتنا اکاؤنٹ کے اندر پیسہ ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے وہاں پہ کنڈیشن لگا دی اکاؤنٹ بیلنس گریٹر دین 0. ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس کیا ہے، یہ جو کنڈیشن ہے یہ ایکسل کی فائل کے اندر مطلب چیک کرنا کہ بھئی کس کس کی مطلب اکاؤنٹ بیلنس جو ہے وہ 0 سے زیادہ ہے، آسانی سے پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اپنے پروگرام کے اندر یہ کوڈ لکھنا پڑے گا کہ مجھے ان یوزرز کا ڈیٹا چاہیے کہ جن کی کیا ہے ہمارے پاس، جن کے اکاؤنٹ بیلنس 0 سے زیادہ ہے. تو مطلب ایک پروگرام بنے گا، الگ سے ہمیں ایک پروگرام بنانا پڑے گا کہ فائل سسٹم آپ یوز کر رہے ہیں، ٹیکسٹ فائل بھی ہو سکتی ہے. ایکسل آلدو ہمیں کچھ فیچر پرووائڈ کرتا ہے ایکسل کے اندر، ہم فارمولاز لگا کے تو ہم حاصل کر سکتے ہیں ان تمام یوزرز کی ڈیٹیل جن کا بیلنس گریٹر دین 0 ہے یا پھر 0 کے ایکول ہے، لیٹ سے دیٹ. لیکن ہمارے پاس بہت سارے فائل سسٹم ایسے ہیں کہ جو ہمیں یہ فارمولاز کی سہولت پرووائڈ نہیں کرتے. جیسا کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ٹیکسٹ فائلز ہوگی، ان میں بھی ڈیٹا سٹور کیا جاتا ہے، تو ان کے اوپر اگر آپ لوگ فارمولے اس کے اوپر آپ نہیں لگا سکتے، ان کے اوپر آپ لوگوں نے فارمولاز کے لیے کوڈنگ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ سی کے اندر، سی شارپ کے اندر، جاوا کے اندر، پی ایچ پی کے اندر پراپر کوڈ لکھو گے، اس کے اندر مینشن کرو گے کہ مجھے وہ ڈیٹا چاہیے کہ جن کا بیلنس جو ہے 0 سے گریٹر ہے. کل کو آپ کے پاس کیا ہے کہ سچویشن چینج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا، آپ کے پاس سچویشن چینج ہو جاتی ہے، کل کو آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں ان یوزر کا ڈیٹا چاہیے جن کا بیلنس جو ہے وہ 1000 سے زیادہ ہے یا کم ہے. پھر آپ لوگ کیا کرو گے؟ آپ لوگوں کو پھر سے کوڈنگ میں جا کے انٹرنلی جا کے موڈیفیکیشن کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، انٹرنلی جا کے موڈیفیکیشن کرنی پڑے گی. تو یہ اس طرح کے ایشوز ہمارے پاس کیا ہیں کہ انٹیگریٹی کے فائل سسٹم کے اندر ہمارے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے، ہارڈ ٹو ایڈ نیو کانسٹرینٹس اور چینج دا ایگزسٹنگ ون. وہی بات ابھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ پہلے سے بنائے گئے رولز کو چینج کرنا کیا ہے کہ آسانی سے پاسبل نہیں ہوتا، یا پھر نئے کانسٹرینٹ ایڈ کرنا بھی آسانی سے پاسبل نہیں ہوتا. اٹومسٹی آف اپڈیٹس، ٹھیک ہے، مزید اس کے ہمارے پاس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ اٹومسٹی ایک کیا چیز ہے، اٹومسٹی کی ڈیفینیشن پہلے تھوڑی سی سن لیں. ٹھیک ہے، اٹومسٹی کیا چیز ہوتی ہے کہ ایک چیز ہے وہ 1 یونٹ ہے، مطلب 1 یونٹ مینس کہ وہ بریکیبل نہیں ہے یا ڈیویزیبل نہیں ہے. مطلب ایک دیکھیں نا چیزوں کی قسمیں ہوتی ہیں،
کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈیوائڈ کی جا سکتی ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈیوائڈ نہیں کی جا سکتی. اب آپ کا نیم ہے, ایگزامپل کے طور پر بات کروں, فرسٹ نیم کی صرف میں بات کروں, اب انس ہے, نیم ہے انس, ایک نیم ہے, ٹھیک ہے. تو اب انس کو ہم بریک تو نہیں کر سکتے نا, مطلب ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ انس کا نام ہم لکھیں تو اے این الگ لکھیں, اے ایس الگ لکھیں, ٹھیک ہے, کٹھا لکھیں گے نا. تو اٹامک ان نیچر سے ہم کہتے ہیں کہ بعض چیزیں کیا ہیں اٹامک ہوتی ہیں, مطلب وہ بریکیبل نہیں ہوتی, اور بعض چیزیں کیا ہیں وہ ڈیویزیبل ہوتی ہیں, ان کو ہم ڈیوائڈ کر کے لکھ سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کا جو کمپلیٹ نیم کی ہم بات کریں تو نیم کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو اے فرسٹ نیم اینڈ اے لاسٹ نیم, ٹھیک ہو گیا. تو ہمارے پاس جو فائل سسٹم ہوتے ہیں اس کے اندر اٹامسٹی نہیں ہوتی, اس کے اندر لیک آف اٹ بیسیکلی لیکس اٹامسٹی ان ٹرم آف ٹرانزیکشنز. ٹرانزیکشنز کے اندر اٹامسٹی نہیں ہوتی. یہ کیا چیز ہے ٹرانزیکشن کی, میں نے یہاں بات کی, ٹرانزیکشن ایک پروسیس کو ہم کہہ سکتے ہیں. ٹرانزیکشن از بیسیکلی اے پروسیس, یہ پروسیس ہے, بات سمجھ رہے ہیں, اٹ از اے پروسیس. پروسیس کیا ہے, آپ بینک میں گئے, ٹھیک ہے, آپ نے پیسے جمع کرانے ہیں 10,000 روپے, آپ نے وہ کیا پیمنٹ والی ریسیپٹ فل کی, آپ نے کیشیئر کو پیسے دیے, اور کیشیئر نے کیا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں یا جس کے اکاؤنٹ میں آپ نے پیسے بھیجنے ہیں وہ پیسے اس نے ٹرانسفر کر دیے. جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا, پیسے ٹرانسفر اکاؤنٹ میں اس کے ہو گئے, تو ہم کیا کہیں گے, ناؤ ٹرانزیکشن ہیز بین سکسیسفلی کمپلیٹڈ. ٹھیک ہو گیا, یہاں تک پوائنٹ کلیئر ہے کہ ٹرانزیکشن کیا چیز ہے. اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ پارشل ٹرانزیکشن آ جاتی ہے, یہ فیلئر آف ٹرانزیکشن آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. فیلئر آف ٹرانزیکشن یا پارشل ٹرانزیکشن کیا چیز ہے. فیلئر آف ٹرانزیکشن چلے سمجھ لیں, پارشل ٹرانزیکشن کو فی الحال چھوڑیں. فیلئر آف ٹرانزیکشن یہ ہے کہ آپ نے اپنے, جیسا کہ آج کل ایزی پیسہ سب لوگ کرتے ہیں, یا آج کل آن لائن ایپس ہیں, ایچ بی ایل کی ایپس بھی ہے اکاؤنٹ کی, ٹھیک ہے, تمام بینکس آج کل جو ہے نا آپ لوگوں کو آن لائن بینکنگ ٹرانزیکشن کی فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں. آپ کا دوست ہے, اس نے آپ سے کچھ پیسے مانگے ہیں ادھارے, ٹھیک ہے, آپ اس کو پیسے سینڈ کرنے لگے ہیں اپنے ایزی پیسہ ایپ کے تھرو, ٹھیک ہے. اب یہ میں یہاں پہ فیلئر آف ٹرانزیکشن کی ایگزامپل دینے لگا ہوں. تو آپ نے اپنے اکاؤنٹ سے اس کا نمبر انٹر کیا, اس کے اکاؤنٹ پہ آپ لوگوں نے پیسے آپ نے بھیجے. اب ہوا کیا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں سے پیسے ڈیڈکٹ ہو گئے ہیں, لیکن وہ جو پیسے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں نہیں پہنچے, ٹھیک ہے. وہ پیسے بیچ میں کہیں سمجھ لیں کہ کنیکشن لاس ہو گیا, جو بھی ہوا وہ پیسے بیچ میں رہ گئے, ٹرانزیکشن یہاں پہ فیل ہو گئی نا. اب یہاں پہ ہونا کیا چاہیے ایکچوئل میں, ہم یہاں پہ ہونا کیا چاہیے, اب ہونا یہاں پہ یہ چاہیے کہ دیکھیں وہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ سے نکل گئے ہیں, اس کے اکاؤنٹ میں نہیں پہنچے, کنیکشن میں ایرر آ گیا بیچ میں, نیٹ انٹرنیٹ آپ کا 4G یا جو وائی فائی آپ کا بند ہو گیا. ہونا یہ چاہیے کہ یہاں پہ وہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں واپس آ جانے چاہیے. رول بیک اسے ہم کہتے ہیں, اٹ از کالڈ دا رول بیک آف ٹرانزیکشن, ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹرانزیکشن ہینڈلنگ ہے, ٹرانزیکشن ہینڈلنگ میں فیلئر آف ٹرانزیکشن ہو گیا, اور کمپلیشن آف جو ٹرانزیکشن ہے وہ ہمارے پاس فائل سسٹمز ہمیں پرووائڈ نہیں کرتے. جبکہ جو ہماری ڈیٹا بیسز ہیں اس میں ٹرانزیکشن کنٹرول اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. آگے ہم سیکول پڑھیں گے, ٹھیک ہے بچے, سیکول پڑھیں گے تو اس کے اندر ہم ٹی سی ایل اسٹیٹمنٹس, ٹرانزیکشن کنٹرول لینگویج اسٹیٹمنٹس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کی مدد سے ہم ٹرانزیکشن فیلئر آف ٹرانزیکشن کو بھی ہم ہینڈل کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن اگر ہے تو جلدی سے پوچھ لیں, پھر اس کے بعد میٹنگ کو ریکنیکٹ ہم لوگوں نے کرنا ہے کیونکہ ٹائم اس کا اینڈ ہو رہا ہے, پھر آپ لوگ جوائن کریں گے. جی بچے, کسی کا کوشچن ہے تو اپنا مائک ان میوٹ کر کے تو جلدی سے کوشچن پوچھ لیں. اینی ون, کوئی کوشچن کسی کا؟ کوئی کوشچن نہیں ہے بچے, چلیں صحیح ہے, گڈ. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس کنکرنٹ, ہمارے پاس ایکسس ہوتی ہے. کنکرنٹ ایکسس یہاں پہ ٹرم, یہ سیکنڈ پوائنٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں. کنکرنٹ ایکسس آپ کے پاس کیا ہوتی ہے کہ ملٹیپل جب یوزر ایٹ اے سیم ٹائم ایکسس کریں نا تو وہ کنکرنٹ ایکسس ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کنکرنٹ پیرلل مطلب ایکسس کو ہم کہتے ہیں. تو کنکرنٹ ایکسس کو ہم لوگوں نے بیسیکلی ہینڈل کرنا ہوتا ہے کہ اگر ملٹیپل یوزر ایک یا ایک سے زیادہ, مطلب سوری دو یا دو سے زیادہ یوزر اگر ایک ٹائم پہ ڈیٹا کو ایکسس کر رہے ہیں تو پرفارمنس میں کوئی کیا ہے کہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ چیز ہمارے پاس ہوتی ہے. فار ایگزامپل, ٹو پیپل ریڈنگ اے بیلنس سے 100 اینڈ اپڈیٹنگ اٹ بائی withdrawing money سے 50 ایچ ایٹ اے سیم ٹائم, ٹھیک ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں
کہ فرض کر لیں بینک کے اندر 100 روپے بیلنس ہے ٹوٹل، فرض کر لیں، تو 2 بندے آ جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو پیسوں کو اپڈیٹ کرتے ہیں اور وڈرا کرتے ہیں 50-50. ایک بندہ وہ 50 روپے اس میں ایڈ کر رہا ہے اور ایک بندہ اس میں سے 50 روپے نکال رہا ہے.